बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शाहीन सिद्दीकी। एक बार फिर दिल के अमराज के हवाले से एक अहम मौजू के साथ हाजिर हुए हैं। हमारे साथ माहिर अमराज क़ल्ब तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर बशीर हनीफ हमारे साथ हमने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। और एक बार फिर क्योंकि पाकिस्तान में दिल के अमराज में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, ख़ासतौर पर नौजवानों में दिल के अमराज में इजाफा हो रहा है, तो हम अपने प्रोग्राम को बाकायदा बार बार जो है हम हिस्सा बनाते रहेंगे दिल के अमराज के बारे से। हमें ये बताएं, पाकिस्तान में दिल के अमराज में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें नौजवानों की, तो नौजवानों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। इसकी कोई ख़ास वजह है सर? देखिए, दिल के अमराज के हवाले से एक तो ये है कि ये बहुत ही अच्छी बात शुरू आपने की कि आगाही जो है वो बहुत ज़रूरी है, और इस तरह का एक दो नहीं कई प्रोग्राम करने की ज़रूरत है ताकि लोगों को पता चले। क्योंकि इस वक्त जो है दिल के अमराज न सिर्फ पूरी दुनिया में, बल्कि जो पहले कहा जाता है दिल के अमराज जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए होते हैं, जो सिविलाइजेशन ज़्यादा एडवांस्ड है उनमें बीमारियाँ हैं, और ये जो है अमीर लोगों की बीमारी है। जबकि अब जो है ये डेवलपिंग कंट्रीज में भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से ये जो है दिल के अमराज में इजाफा होता जा रहा है। उसकी वैसे तो कई वजूहत हैं। हमारे यहाँ पे एक जो काफ़ी कॉमन और अहम वजह है वो तो हर एक जेनेटिक्स की है, इसकी वजह से कि हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है गुड कोलेस्ट्रॉल कम है और बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। सही। लेकिन फिर हमारी जो खुराक और लैक ऑफ एक्टिविटी जो है वो एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। लेकिन जो मेजर रिस्क फैक्टर है दिल की बीमारियों के वो है हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर किसी को होंगी तो दिल के अमराज में इजाफा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये देखा गया है कि सब कॉन्टिनेंट और इवन पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो डायबिटीज़ जो है, जो ब्लड शुगर जो बढ़ा हुआ आता है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इसी तरह से ब्लड प्रेशर, पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे है डायबिटीज़ के हवाले से, सबसे ज़्यादा रिस्क डायबिटीज़ का हमारे यहाँ पे है। फिर इसी तरह से हाई ब्लड प्रेशर भी काफी हाई है, बहुत इंसिडेंस हाई है लोगों का हाई ब्लड प्रेशर होगा। और फिर जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारी एक्टिविटीज कम से कम होती जा रही है और हमारी डाइट माशाल्लाह वैसे की वैसी है, बल्कि मजीद खराब होती जा रही है। और फिर ये है कि स्मोकिंग एक बहुत कॉमन है, एक फैशन समझा जा रहा है। यंग लोग हैं वो स्मोकिंग काफी कॉमनली कर रहे हैं। ये शीशा हो गया, ये भी समझ रहे हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है और काफी हद तक इसको जो है वो एक नॉर्म समझा जाता है, जबकि ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक है दिल की बीमारी के वजह से। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स जो है, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग जो है ये, और हाई ब्लड प्रेशर, ये सारे मिलके जो है वो दिल के अमराज में बहुत सिग्निफिकेंटली इजाफा करते हैं। और ये हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा अलमिया, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जो है आमतौर पर 50, 60, 70 में जाके हार्ट का प्रॉब्लम होना, हमारे यहाँ 30 में और 20 में भी देखा जा रहा है। और एक दफा दिल का मर्ज हो गया तो समझे कि सारी जिंदगी के लिए जो है, ना सिर्फ मरीज के लिए बल्कि पूरी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो बोझ बन जाता है, क्योंकि इसका वो परमानेंट इलाज नहीं है। मतलब ये अगर वक्ती तौर पे आपको फायदा होगा या आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी, लेकिन ये सारी जिंदगी आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, बार बार जो है वो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, सर्जरी और इन चीज़ों की जरूरत पड़ती रहेगी। लिहाजा ये बहुत जरूरी है कि आपको दिल की बीमारियों के हवाले से आगाही हो, किस वजह से होती है, जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको चेक कराया जाए और उनको कंट्रोल किया जाए, ताकि इस मूजी मर्ज से जो है वो बचा जा सके। और इसके लिए हर शख्स को जो है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है। हम हमेशा कहते हैं कि ये गवर्नमेंट का काम है, उसका काम है, उसका काम है। वो उनका काम तो है अपनी जगह पे, लेकिन हर शख्स अपने लेवल पे कुछ ना कुछ कर सकता है। जैसे आप कर रही हैं, मीडिया कर रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं ताकि आगाही पैदा करें, लोगों को अवेयरनेस आएगी तो वो फिर अपना ख्याल रखेंगे, बचाव के तमाम तरीके इस्तेमाल करेंगे, दवाइयाँ बाकायदगी से लेंगे, इलाज कराएंगे, तो इंशाल्लाह हम इस स्थिति का काबू पा सकेंगे। सही। सर, जैसे आपने आगाही की बात करी, क्या ये मुमकिन है कि लोग अगर उनको मुनासिब आगाही मिले, और ख़ास तौर पर डायबिटीज़ के हवाले से, ख़ास तौर पे दिल के अमराज के हवाले से, और एक जो बड़ी कॉमन आज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दिखा जा रहा है, बुलंद फिशार खून जिसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको ब्लड प्रेशर का मर्ज है। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, तीनों मेजर रिस्क फैक्टर। बिल्कुल। और ये तीनों जो है वो साइलेंट किलर है, ठीक है, इसमें तकलीफ कोई नहीं होती। जब तकलीफ होती है उसमें बहुत देर हो चुकी होती है। अब तकलीफ क्या होगी, अल्लाह न करे, बेसिकली आपके दिल की खून की शरीयानों में या जिसम में जहाँ जहाँ खून की शरीयानें जा रही हैं उसमें प्लेक या कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, और ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल तीनों मिलके वो
خون کی نالیوں کو جو ہے وہ چوک کر دیتی ہے. جب خون کی نالیاں کلاگ یا چوک ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے اس حصے کو جسم کو خون پورا نہیں ملتا اور اس کی وجہ سے پرابلم ہوتا ہے. اب یہ جو بلڈ پریشر ہے، شوگر کولیسٹرول، اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے پتہ چلتا ہے مجھے بلڈ پریشر ہو گیا، پتہ کسی کو نہیں چلتا. اگر میں راہ چلتے ہوئے 100 لوگوں کا بلڈ پریشر کو کچھ پتہ نہیں چیک کروں گا، پرابلی کافی زیادہ لوگوں کا جو ہے مجھے ہائی ملے گا. تو بلڈ پریشر جو ہے یہ شوگر اور کولیسٹرول آپ کو چیک کرانا پڑے گا. آپ کو پتہ نہیں چلے گا. پتہ کب چلے گا؟ جب اللہ نہ کرے فالج ہو گیا، گردے فیل ہو گئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی یا دل کا دورہ پڑ گیا. یہ چاروں چیزیں ہو گئی تب آپ کو پتہ چلے گا. تب آپ جب چیک کرانے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے آپ کو شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، کولیسٹرول بھی ہے. صحیح. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہر شخص کو ایٹ دا ایج آف ایٹ لیسٹ 20-25 اپنے یہ بیسک رسک فیکٹر ضرور چیک کرنے چاہیے. اپنا بلڈ پریشر چیک کرائیں، کولیسٹرول چیک کرائیں، شوگر چیک کرائیں، اور آبویسلی اپنا وزن اور ہائٹ جو ہے وہ بھی یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ اگر آپ کا ویسٹ سرکمفرنس بہت بڑا ہے کہ آپ کے زیادہ اوبیسٹی ویسٹ ایریا میں ہے تو وہ رسک اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. باڈی میس انڈیکس ایک ہوتا ہے ہائٹ اور ویٹ کو دیکھتے ہوئے کہ ویٹ آپ کا کتنا ہے، تو ویٹ اگر باڈی میس انڈیکس زیادہ ہے، ویسٹ سرکمفرنس زیادہ ہے، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، شوگر زیادہ ہے، تو یہ اگر آپ شروع سے خیال رکھیں گے تو کافی حد تک دل کی بیماریوں پہ قابو پا سکیں گے. لیکن اگر آپ اس کا انتظار کرتے رہیں گے کہ جی مسئلہ ہو اور پھر آپ علاج شروع کریں، اس وقت تک آلریڈی بہت دیر ہو چکی ہے. اچھا سر، مجھے بتائیں جیسے آپ نے بلڈ پریشر کی بات کی، تو کس عمر میں لوگوں کو اپنا بلڈ پریشر، نوجوان، کیونکہ نوجوانوں میں بھی بلڈ پریشر ہر 3 میں سے ایک فرد جو ہے وہ بلڈ پریشر کا مریض ہے اس وقت، تو کیا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نوجوانوں کو بھی پراپر اپنا بلڈ پریشر 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد چیک کروانا چاہیے؟ دیکھیں بلڈ پریشر تو خیر بچوں میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جوانوں میں بھی ہو سکتا ہے، بچوں میں بھی ہو سکتا ہے، بوڑھوں میں. اوبویسلی ایج کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کا رسک جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. صحیح. لیکن ڈیفینیٹلی ایٹ لیسٹ ینگ لوگوں میں کم از کم 20-25 سال کی عمر میں ایک دفعہ تو ضرور چیک کرائیں، ٹھیک ہے. اور میں نہیں کہوں گا روٹینلی یا ریگولر ہر دوسرے دن چیک کرتے رہیں. اور اسپیشلی جب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں جی مجھے بلڈ پریشر ہو گیا، غصہ آ گیا یا سر میں درد ہو گیا یا جسم میں درد ہو گیا، اچھا فیل نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی ہاں جی مجھے بلڈ پریشر ہے، بلڈ پریشر چیک کرائیں. تو وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر بڑھا ہوا ملتا ہے. لیکن غصے کی حالت میں سر میں درد ہے، جسم میں درد ہے، جب اچھا نہیں فیل کر رہے تو اکثر بلڈ پریشر بڑھا ہوا ملتا ہے. صحیح. تو بلڈ پریشر جب بھی آپ نے چیک کرانا ہے ہمیشہ ریلیکس حالت میں کرائیں، جب آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، سر میں درد نہیں ہے، غصہ نہیں ہے، تھوڑے ریلیٹیولی ریلیکسڈ ہیں، اور اس وقت چیک کرائیں. اگر اور یہ ہے کہ ایک دفعہ بلڈ پریشر ہائی اگر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بلڈ پریشر ہائی ہے یا آپ بلڈ پریشر کی فوراً دوائی شروع کر دیں. بلڈ پریشر جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 24 گھنٹے میں اگر کسی بھی بلڈ پریشر مانیٹر لگاؤں نا تو فلکچویشن ہوتی ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن آتے ہیں، کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے. تو اس میں سے میں بھی 24 ریڈنگ اگر لیتا ہوں 24 گھنٹے میں تو ہو سکتا ہے 5-6 ریڈنگ جو ہے بڑی آئیں، باقی نارمل آئیں. تو نارملی بھی بلڈ پریشر اوپر نیچے ہوتا ہے، تو اپنا ہمیشہ بلڈ پریشر جو ہے وہ ملٹیپل ٹائم چیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایک دفعہ ہائی ملتا ہے تو پھر سیکنڈ ٹائم چیک کریں، تھرڈ ٹائم اگلے 1-2 مہینے میں ڈفرینٹ ٹائمز میں چیک کریں. جب ریلیکس ہے اس وقت چیک کریں. اگر بار بار ہائی ملتا ہے جو نارمل بلڈ پریشر تو 120/80 ہے، اگر اس سے بار بار زیادہ ملتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی ڈاکٹر کو دکھا کے چیک کرانے کی ضرورت ہے. ہاں بیچ میں کبھی کبھار مطلب آپ اگر ایک دفعہ چیک کرایا نارمل ہے تو میں بھی اب 2-3 مہینے میں آپ دوبارہ چیک کرا لیں، اچھی بات ہے. کیونکہ یہ ہے کہ ویسے بلڈ پریشر کا افیکٹ جو ہے سالوں میں جا کے ہوتا ہے، ہفتوں یا دنوں میں نہیں ہوتا. تو اگر مہینہ 2 مہینے بڑا بھی آتا ہے انٹر اس کے بہت ہی ہائی ہو جائے تو کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی پینک ہونے کی ضرورت ہے، نہ ہی ایمرجنسی روم بھاگنے کی ضرورت ہے. آپ کا بلڈ پریشر اگر لیٹس سی 160-170 آتا ہے یا نیچے والا 80-90 آتا ہے تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ریپیٹڈلی چیک کریں، اور اگر بار بار اتنا آ رہا ہے تو ڈاکٹر کو جا کے دکھا دیں، وہ آپ کو دیکھ کے پھر دوا جو بھی انجیکٹ کر دے گا. صحیح. سر مجھے دل کے امراض کے بارے میں بتائیں، جو دل کے امراض ہیں ان میں خاص طور پہ کامن کیا ہیں؟ کیا انجائنا کے پیشنٹ زیادہ ہیں یا دل کے امراض مطلب جن کی وینز جو ہے وہ بلاک ہو گئی ہیں، اور کتنی وین بلاک ہوتی ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے؟ دیکھیں دل کا جو سب سے کامن مسئلہ وہی ہے کہ دل کی جسم کے آنے سے وہ خون چاہیے اور دل کو بھی کام کرنے کے لیے خون چاہیے. تو دل کی خون کی شریانوں میں اگر کولیسٹرول ڈپازٹ آ جائیں گے، کیلشیم ڈپازٹ آ جائیں گے تو اس کی وجہ سے وہ چوک ہو جاتی ہے، کلاگ ہو جاتی ہے. جب وہ چوک اور کلاگ ہوتی ہے تو اس وقت دل کو خون پورا نہیں ملتا. جب پورا نہیں ملتا تو سینے میں بوجھ، بھاری پن یا درد محسوس ہونے لگتا ہے. تو وہ جو بوجھ یا بھاری پن ہے جو دل کو خون پورا نہ ملنے کی وجہ سے ہوتا ہے اس کو ہم انجائنا کہتے ہیں. صحیح. اور دل کی سب سے کامن بیماری بھی یہی ہے کہ جی بلاکیج آ گئی جس کی وجہ سے کہ آپ کو انجائنا کا جو ہے وہ ٹپیکل فیچر یہ ہے کہ ایگزرشن پہ بڑھے گا، ریسٹ پہ آرام آئے گا. کبھی بھی ایک پوائنٹ پہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کبھی پن پریک یا شارپ پین نہیں ہوگا. عام طور پر بھاری پن، گھٹن یا دباؤ محسوس ہوتا ہے، کم از کم مٹھی سائز ایریا میں ہوتا ہے.
سیکنڈ میں کبھی نہیں رہے گا، منٹس میں رہتا ہے، چلنے میں بڑھتا ہے، ریسٹ پہ آرام آتا ہے. اکثر لوگ آتے ہیں جی میرا ہاتھ سن ہو جاتا ہے یا انگلیاں سن ہو جاتی ہیں، اس کا ہارٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ موسٹ آف دا ٹائم سروائکل یا گردن کا مسئلہ ہوتا ہے. صحیح. لیکن کوئی بھی تکلیف اگر آپ کو چلنے میں ہوتی ہے اور ریسٹ کرنے میں آرام آتی ہے تو وہ دل سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس میں چیک کرانے کی ضرورت ہے. تو انجائنا ہی دل کا کامنسٹ پرابلم ہے اور وہ بلاکیج کی وجہ سے ہوتا ہے. اور بلاکیجز ہم نے بات کی ہے، تمام رسک فیکٹر جو ہم نے بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول کی وجہ سے ہوتے ہیں، اسموکنگ کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو اگر وہ چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے تو بلاکیج کے چانسز کم ہوں گے، انجائنا کے چانسز کم ہوں گے. انجائنا میں دل کی خون کی شریان 80-90%، 70% بلاک ہوگی. ہارٹ اٹیک تب ہوتا ہے جب دل کی خون کی شریان 100% بند ہو جاتی ہے، دل کو پورا خون نہیں ملتا تو وہ دل کا حصہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اس کو ہم بیسیکلی ہارٹ اٹیک کہتے ہیں. اس میں جو ہے فوری طور پر وہ خون کی نالی کو کھولنے کی ضرورت ہے اور وہ کھولیں گے تو وہ دل کے جو ڈیمیج ہو رہا ہے وہ بچ سکے گا. ورنہ ایک دفعہ دل اگر مکمل طور پہ ڈیمیج ہو گیا اور ہارٹ اٹیک ہو گیا، دل کے پٹھے ختم ہو گئے، پھر آپ جو مرضی کر لیں، خون کی نالی کھول بھی دیں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جیسے کسی کو سینے میں بوجھ، بھاری پن، گھٹنے یا دباؤ محسوس ہو، فوری طور پر کسی قریبی ہاسپٹل چلا جائے، خاص کر بڑے ہاسپٹل جہاں پہ کہ یہ دل کی خون کی شریان کھولنے کے علاج کے طریقے موجود ہیں. صحیح. سر جیسے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے تو اس کی علامات کیا ہوں گی؟ کیا لوگ جو میدے کی تکلیف کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے میدے کی تکلیف ہو رہی ہے، یا اپر ابڈومینل پین ہوتا ہے، یا جبڑے میں تکلیف ہے، تو ہمیں سمٹمز اس کی علامت بتائیں. دیکھیں اکثر جو کامنسٹ سمٹم ہے وہ تو یہ ہے سینٹر آف چیسٹ میں بھاری پن، گھٹن یا دباؤ محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو تکلیف ہے یہ گردن میں بھی جا سکتی ہے، جبڑوں میں بھی جا سکتی ہے، ہاتھوں میں بھی جا سکتی ہے، انگلیوں میں بھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جیسے میں نے کہا اگر ایک پوائنٹ پہ ہوتی ہے تو وہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، عام طور پر کم از کم مٹھی سائز ایریا میں ہوتی ہے. اور انجائنا تو جیسے میں نے بات کی کہ زیادہ تر ایگزرشن پہ ہوتا ہے، ریسٹ پہ آرام ہوتا ہے. ہارٹ اٹیک بیٹھے بیٹھے بھی ہو سکتا ہے اگر خون کی نالی اچانک بند ہو گئی. ہوتا یہ ہے کہ سب کی خون کی نالیوں میں تھوڑا بہت کولیسٹرول جمع ہوا ہوتا ہے، وہاں پہ کریک آتا ہے اور وہاں پہ خون جم جاتا ہے. جب خون جمتا ہے تو وہ خون کی نالی 100% بند ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اور وہ کسی کو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ اتنا سویئر پین ہوتا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے سینے میں ہاتھی بیٹھا ہوا ہے، اتنا بھاری پن محسوس ہوتا ہے یہ. اور یہ جبڑوں میں، ہاتھوں میں، کمر میں بھی جا سکتا ہے، ساتھ میں پسینے آ سکتے ہیں، سانس پھول سکتا ہے. تو اس طرح کی چیز اگر ہو تو وہ زیادہ ہارٹ اٹیک کی طرف پوائنٹ کرتی ہے اور اس میں فوری طور پر آپ کو جو ہے وہ ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہے. گھر میں اگر آپ کے پاس ایسپرین وغیرہ ہے وہ لے لیں. جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ یہ بہت کامن میتھ ہے، اکثر لوگوں کو میدے میں درد ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میدے کا یا نیچے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں میدے میں. تو یہ سم ٹائم اگین اگر ایگزرشن پہ ہو رہا ہے اور بیٹھے بیٹھے آرام آ رہا ہے اور سینے میں نہیں نچلے حصے میں درد ہو رہا ہے تو وہ بھی ہارٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے. آلدو کہ میدے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے لیکن ہارٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو کوئی بھی اس طرح کی تکلیف سینے میں ہوتی ہے یا کسی بھی جگہ پہ ایگزرشن پہ ہوتی ہے، ریسٹ پہ آرام آتا ہے تو اس کو ڈیفینیٹلی ہارٹ کی طرف پوائنٹ کرتا ہے. آپ کو ہارٹ اپنا چیک کرانے کی ضرورت ہے. صحیح. مطلب کہ ضروری نہیں ہے کہ میدے کی تکلیف ہو، عموماً لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور اکثر نہ صرف مریض لوگ ہی بلکہ ڈاکٹرز بھی. میں نے ابھی ریسنٹلی جو ہے ایک بہت اہم شخص جو بیچارے کسی ہاسپٹل گئے، ان کو میدے میں تکلیف تھی اور انہوں نے جو ہے بیسیکلی ان کو انجیکشن لگا کے یہ میدے کا اور گھر بھیج دیا، اسی تک چیک نہیں کیا. اس کا وہ تکلیف بڑھتی گئی ایونچولی وہ دوسرے ہاسپٹل گیا، ECG کیا تو وہ میجر ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا. تو یہ چیز جو ہے اتنا لائٹلی نہیں لینی چاہیے. اور اگر بہت زیادہ اسپیشلی اگر میدے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے اور زیادہ ہو رہی ہے تو چیک کرائیں اور اپنا ECG ضرور کروائیں جا کے. صحیح. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک پہ واپس آتے ہیں. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. مزید اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیں، جیسے آپ نے بتایا کہ ہارٹ اٹیک اس طرح ہوتا ہے، اب مریضوں کے علاج کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ دل کے امراض کا جو علاج ہے وہ کتنا مفید ہے. اور اب ظاہر سی بات ہے سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ایک ہارٹ اٹیک ہو گیا، دوسرا ہو گیا، اور اس کے بعد کیا ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے؟ دیکھیں دل کے امراض کے حوالے سے پہلے ہم نے کہا جو کامنسٹ ہے وہ تو بلاکیج کا مسئلہ آتا ہے، ہارٹ اٹیک یا انجائنا ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ دل میں والوز یا دروازے لگے ہوئے ہوتے ہیں
اس میں اگر مسئلہ آ جائے وہ بھی ہمارے یہاں پہ کامن ہے، کیونکہ بچپن میں اکثر لوگوں کو جو ہے وہ گلا وغیرہ خراب ہوتا ہے، اور جو وائرس یا بیکٹیریا گلا خراب کرتے ہیں وہ دل کے ویلو پہ جا کے بھی انفیکشن کر کے تو ویلو کو جو ہے وہ سکڑ جاتی ہیں، ویلو جو ہے وہ پوری طرح بند نہیں ہو پاتی، لیکیج ڈیولپ ہو جاتی ہے، نیروئنگ ہو جاتی ہے، اس کو ہم ویلولر ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں، تو وہ بھی کافی کامن ہے ہمارے یہاں پہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ اور یا پھر دل کے پٹھے اگر کمزور ہو جائیں اور وہ ہارٹ فیل ہو جائے تو پھیپھڑوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے، اس کو ہارٹ فیلر کہتے ہیں۔ تو یہ 2-3 کامن دل کی جو ہے وہ بیماری ہیں۔ اب اس میں ہر ایک کا علاج جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ اگر آپ کی دل کی خون کی شریانوں میں بلاکیج ہے، سب سے پہلا علاج تو ہے کہ دوائیوں سے ہم کوشش کرتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کی۔ اگر دوائیوں سے کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر ہمیں اینجیوگرافی کرنی پڑتی ہے۔ بیسیکلی اینجیوگرافی کیا ہے کہ آج پہلے تو یہاں گروئن سے کرتے تھے، اب ہم ہاتھ سے بھی کر لیتے ہیں، سن کر کے ایک پتلی سی ٹیوب ڈالی جاتی ہے اور وہ جو ہے وہ دل تک جاتی ہے، اور دل کی خون کی شریانوں میں ہم دوا انجیکٹ کر کے وہ تصویر لے لیتے ہیں، کیمرے میں ہمیں جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے ایکس رے پہ، اور پتہ چلتا ہے کہاں پہ بلاکیج ہے، کتنی بلاکیج ہے اور کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی 1-2 جگہ پہ بلاکیج ہو، اور عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ 70% سے زیادہ بلاکیج ہو تو سگنیفیکینٹ ہوتی ہے، 70 سے کم ہو تو سگنیفیکینٹ نہیں ہوتی، اس پہ پرابلم نہیں ہوتا۔ تو اگر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی 70, 80, 90% کوئی بلاکیج ہے، 1-2 جگہ پہ ہے، تو پھر اسی ٹیوب کے ذریعے ہم جا کے وہاں پہ بلون یا اسپرنگ ڈال کے، جسے سٹینٹ کہتے ہیں یا اینجیوپلاسٹی کہتے ہیں، وہ ہم کھول سکتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ پیشنٹ کی تکلیف جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اور اگر ملٹیپل جگہ پہ بلاکیج آتی ہے، 3 خون کی رگیں ہیں دل میں اور پھر برانچز ہیں، اگر تینوں میں پرابلم آتا ہے، ملٹیپل جگہ پہ آتا ہے، تو پھر ہم سب ٹائم میں کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ بائی پاس کی طرف جانا پڑے گا۔ اس میں اوپن ہارٹ سرجری کرنی پڑتی ہے۔ بیسیکلی اس میں کیا کیا جاتا ہے، کچھ آرٹریز چیسٹ کے اندر سے یا ٹانگ سے نکال کے، اور وہ بلاکیج جہاں پہ ہے، اگر مثال کے طور پر اس جگہ پہ بلاکیج ہے تو وہ جو بائی پاس ہے وہ ایک کونا یہاں پہ لگا دیا جاتا ہے خون کی نالی کا، دوسرا یہاں لگا دیا جاتا ہے، تو اس بلاکیج کو بائی پاس کر دیا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی بلڈ جو ہے وہ یہاں سے جاتا ہے، جبکہ ہم ایز اے کارڈیالوجسٹ ہم جا کے اسی خون کی نالی کو کھول کے اسٹینٹ سے یہی والا راستہ دوبارہ جو ہے وہ ریسٹور کر دیتے ہیں۔ تو یہ فرق ہوتا ہے اینجیوپلاسٹی اور بائی پاس میں۔ تو یہ تو بیسیکلی علاج ہے، یا دوائیاں ہیں، یا اینجیوپلاسٹی ہے، یا اوپن ہارٹ سرجری یا بلاکیج کا۔ پھر جو ویلو کا مسئلہ ہوتا ہے، جو ویلو اگر نیرو ہو جائیں یا لیک کرنے لگیں، تو اس میں ہم اگر نیرو ہو گئی ہیں تو پھر تو ہم بلوننگ جا کے، جس طرح دل کی خون کی نالی میں بلون سے کھولتے ہیں، سب ٹائم ہم وہ نیروئنگ کو بھی بلون سے کھول لیتے ہیں۔ اگین دیر آر سرٹن فیکٹرز جو ہمیں دیکھنے ہوتے ہیں، بٹ وہ کھولی جا سکتی ہیں۔ اگر لیکیج ہو تو لاٹ آف ٹائمز ہمیں جو ہے وہ سرجری کی طرف جانا پڑتا ہے، لیکن سم ٹائم آج کل نیا علاج آ گیا جس میں لیکیج میں وہ بغیر سرجری کے بھی کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ ایک جو ویلو ہے، جو مین ویلو جو اکثر نیرو ہوتی ہے، اولڈ ایج میں جا کے ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی اگر ویلو پوری طرح سے نہیں کھلتی، ایورٹک سٹینوسس جس کو کہتے ہیں، تو اس میں پہلے تو صرف اور صرف اس کا علاج اوپن ہارٹ سرجری میں جا کے وہ ویلو بدلی کرتے تھے۔ آج کل ہم جو ہے وہ بغیر آپریشن کے بھی جو ہے وہ ویلو جو ہے وہ بدلی، جیسے اینجیوپلاسٹی کی جاتی ہے، اسی طرح گروئن سے جا کے وہ ویلو جو ہے وہ وہاں پہ فٹ کر دی جاتی ہے، اور اس سے وہ نیروئنگ دور ہو جاتی ہے۔ آج بھی میں جیسے ابھی 2 جو ہے وہ پروسیجر کر کے آ رہا ہوں کہ وہ بغیر آپریشن کے ہم جو ہے وہ ویلو جو ہے وہ نیا لگا دیتے ہیں وہاں پہ، اور اس سے جو ہے وہ پیشنٹ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ والا علاج نیا آیا ہے، اس لیے بہت مہنگا ہے ایز کمپیئر ٹو اوپن ہارٹ سرجری کے، جس میں کہ وہ ویلو بدلی کی جاتی ہے، بٹ یہ ایک طریقہ علاج جو ہے وہ موجود ہے۔ تو آئیدر دوائیاں ہیں، یا آپریشن ہے، یا اینجیوپلاسٹی ہے، یا بغیر آپریشن کے بھی آج کل جو ہے ویلو جو ہے وہ بدلی کیے جا سکتے ہیں، جو کہ کیے جاتے ہیں۔ صحیح۔ سمجھ بتائیں، ایک ہم اگر ہم بات کریں وٹامن ڈی کی، دل کے مریضوں میں وٹامن ڈی کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں، وائٹامن ڈی کا کوئی ڈائریکٹ اتنا زیادہ کردار نہیں ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کچھ سٹڈیز کی گئی تھیں جس میں تھا کہ شاید وائٹامن ڈی جو ہے وہ ہارٹ کے لیے بینیفیشل ہوگا، بٹ اس کے بعد کی کچھ سٹڈیز جو ہوئی ہیں وہ اتنی کنونسنگ نہیں ہے۔ تو ہم چیک تو کراتے ہیں، بٹ وی آر ناٹ دیٹ اگریسو۔ ٹھیک ہے، وائٹامن ڈی کا ایک اپنا رول ہے دوسری چیزوں میں، بونز کے لیے، ہڈیوں کے لیے بہت اہم ہے، اور میک شور کرنا ہے کہ لاٹ آف ٹائم پیشنٹ کو پین ہو رہا ہوتا ہے چیسٹ میں، اور وہ ہڈیوں کی وجہ سے، جوائنٹس کی وجہ سے ہوتا ہے، تو ہم اکثر وائٹامن ڈی چیک کرتے ہیں اور ہمارے یہاں وہ کافی لو آتا ہے۔ تو ایز سچ ابھی تک میں یہ کہوں گا کوئی کنونسنگ سائنٹیفک رول نہیں ہے وائٹامن ڈی کا ہارٹ دل کی بیماریوں کے حوالے سے، بٹ کچھ اکا دکا سٹڈیز ہیں جس میں تھا کہ جی وائٹامن ڈی میں بی ہیلپ فل فار دا ہارٹ۔ سو آئی تھنک ابھی بھی کچھ مزید سٹڈیز جو ہے سائنٹیفکلی ہو رہی ہیں، ہوپ فلی اوور ٹائم ہمیں چیزیں مزید کلیئر ہو جائیں گی، بٹ ایٹ پریزنٹ میں کسی کو وائٹامن ڈی دل کے مرض کے لیے جو ہے وہ نہیں دوں گا ایز سچ۔
صحیح سر. وائٹامن ڈی ویسے ہونا کتنا چاہیے؟ ویسے عموماً پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے حالانکہ ہمارے پاس دھوپ سورج موجود ہے 12 گھنٹے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کا وائٹامن ڈی 6-7 آتا ہے، حالانکہ 30 ہونا چاہیے. تو کیا کرنا چاہیے اگر ان کا وائٹامن ڈی کم ہے؟ بیسٹ وائٹامن ڈی کی سورس تو سورج ہی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اب ہمارے یہاں سورج تو ہوتا ہے لیکن لوگ جاتے ہیں بہت کم ہے. اب وہ ہوتا ہے کہ وہ کمروں میں ہے، اے سی میں ہے، گاڑیوں میں ہے، تو دھوپ میں جانا بہت کم ہوتا ہے. بالکل. تو اس کی وجہ سے آپ نے صحیح کہا، یہاں پہ بہت لوگوں کا کم ہوتا ہے وائٹامن ڈی. اور بیسٹ تو یہی ہے کہ جی آپ اپنا جو ہے وہ سورج میں جائیں. اگر نہیں جا سکتے تو پھر آپ کو سپلیمنٹس لینے پڑتے ہیں. وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹس موجود ہیں، گولیوں کی شکل میں بھی ہیں، انجیکشن کی صورت میں بھی ہیں، جو کہ ہم دے دیتے ہیں اور اس سے ان کا وائٹامن ڈی جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. صحیح. سر دوسرا مجھے بتائیں وائٹامن ڈی کے ساتھ مطلب یہ کہ وائٹامن ڈی جو لیا جاتا ہے اس کے ساتھ کوئی اٹیچ کر کے کوئی دیتے ہیں، جیسے وائٹامن کے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ وائٹامن کے دیا جاتا ہے کیونکہ یہ خون کی شریانوں کو بہت زیادہ ایکٹیو رکھتا ہے وائٹامن کے. اگین وائٹامن کے کا بھی کوئی کلیئر کٹ کنونسنگ سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ ہارٹ کے لیے کوئی بہت زیادہ مفید ہے یا خون کی شریانوں کو کلیئر کرتا ہے، اور نہ ہی وائٹامن ڈی کے ساتھ ہے سچ الگ سے دینے کی ضرورت ہے. اگین اس کے لیے بھی کچھ چھوٹی موٹی ادھر ادھر اسٹڈیز ہوئی ہیں جس میں ہے کہ دیر مے بی سم رول ان دا ہارٹ، بٹ اگین نو کلیئر کٹ سائنٹیفک ایویڈنس یا گائیڈ لائن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمیں دل کے مریضوں کو وائٹامن کے اور وائٹامن ڈی دینا چاہیے. سر اگر آپ تھوڑا سا بات کریں وائٹامن ڈی کے حوالے سے، تو مطلب اگر اس کی باڈی میں بہت زیادہ ہی کم ہے اور وہ دل کا بھی مریض ہے اور ادویات بھی لے رہا ہے، تو کیا اس کو قوت مدافعت، خاص طور پہ یہ قوت مدافعت کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کام کرتا ہے؟ دیکھیے فرق پڑ سکتا ہے. اگین میں اتنا زیادہ فیملیئر نہیں ہوں کہ جی قوت مدافعت میں کتنا زیادہ بینیفیشل ہوگا وائٹامن ڈی یا وائٹامن کے، بٹ میں پھر یہ کہوں گا کہ جو اوور آل ہے ڈیفینیٹلی دیکھیں گے جسم میں کسی بھی چیز کی کمی ہوتی ہے تو وہ سسٹم کو افیکٹ کر سکتی ہے باڈی کے، اور دیر آر ڈفرینٹ ویز اس طرح سے افیکٹ کر سکتی ہے. اور آئی ایم شیور وائٹامن ڈی اور وائٹامن کے دونوں کا رول کافی امپورٹنٹ ہے باڈی کے ڈفرینٹ سسٹمز کے لیے. ہارٹ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے سیٹ کہ اس کی کوئی اتنی زیادہ ابھی کلیئر کٹ ایویڈنس نہیں ہے، بٹ اگر کسی کو ڈیفیشنسی ہے وائٹامن ڈی کی یا وائٹامن کے کی تو ڈیفینیٹلی ہم وہ کوشش کرتے ہیں اس کو سپلیمنٹ کیا جائے. میں اکثر اپنے پیشنٹس کا جو بھی چیسٹ پین ایٹیپیکل سا چیسٹ پین ہے جو مجھے لگ رہا ہے ہارٹ کا نہیں ہے، میں ان کا وائٹامن ڈی بھی چیک کراتا ہوں، اور اکثر کم آتا ہے کہ وہ بونز کی وجہ سے یا ہڈیوں کی یا جوڑوں کی وجہ سے بھی درد ہو رہا ہوتا ہے چیسٹ میں یا ادھر ادھر باڈی میں. اور ہمارے یہاں سب سے کامنسٹ پرابلم ہی لوگوں کو یہ ہے کہ جی بس جسم میں درد ہے، ہاتھوں میں درد ہے، جوڑوں میں درد ہو رہا ہے، ہڈیوں کا درد، کیونکہ وہ کیلشیم اگر آپ کا وائٹامن ڈی کم ہے تو کیلشیم آبزرو ہی نہیں ہوتا باڈی میں، وہ نکل جاتا ہے. جی جی بالکل. ٹھیک. سر خاص طور پہ دل کے امراض کے حوالے سے کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ خاص طور پہ دل کے مریض جو ہیں وہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی دوائیاں چھوڑ دیتے ہیں لوگ، اور بلڈ پریشر کے مریض خاص طور پہ اپنی دوائیاں چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں ان کو میں یہی میسج دینا چاہوں گا، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ بلڈ پریشر، شوگر اور کولیسٹرول یہ سائلنٹ کلرز ہیں. آپ کو تکلیف کوئی نہیں ہوتی، جب ہوگی دیر ہو چکی ہوگی. اور تکلیف دیکھیں ہم مسلمان ایسے ہمارا ایمان ہے کہ جیسے زندگی موت لکھی ہے آنی ہے اور ہم نے اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، لیکن ہمارا مقصد ہوتا ہے کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنا. اور کوالٹی آف لائف جو ہے نا وہ کس طرح سے امپروو، اگر جیسے میں نے کہا کہ کسی کو اللہ نہ کرے فالج ہو جائے یا گردے فیل ہو جائے اور وہ ڈائلسس پہ چلا جائے تو مطلب کوالٹی آف لائف تو زیرو ہو گئی نا، وہ پوری زندگی کے لیے محتاج ہو جائے گا. تو آپ اس محتاجی سے یا اس کوالٹی آف ڈیٹیریوریٹنگ کوالٹی آف لائف سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ دوائیں لیں. اسی طرح سے دل کی دوائیاں بھی، یا بلڈ پریشر، دیکھیں بلڈ پریشر کسی کا ہائی رہتا ہے پتہ نہیں چلے گا اور کافی عرصے تک ہائی رہے گا تو اللہ نہ کرے فالج ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے دماغ میں بلیڈنگ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، دل کا دورہ پڑ سکتا ہے، دل کے پٹھے کمزور ہو سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ایک دفعہ ہو گئی، اس کے بعد اگر آپ دوائی لے بھی لیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا جو ہے نقصان ہو گیا، ڈیمیج ہو گیا. اس لیے ہم جو بھی یہ کہتے ہیں کہ دوائیاں جو بلڈ پریشر کی ہوگی، شوگر کی ہوگی، کولیسٹرول کی، یہ دوائیاں ریگولرلی ایک دفعہ اگر آپ کو پرابلم ہے تو لینی ہے. بلڈ پریشر کا پرماننٹ علاج نہیں ہے. ایک دفعہ بلڈ پریشر ہو گیا تو آپ کو ساری زندگی دوائی لینی ہے. کھانے کی طرح آپ نے جو ہے نا وہ جو بھی جس طرح ڈاکٹر نے ہدایت کی ہے اس طرح لیجئے پلیز. خدا را اکثر لوگ کہتے ہیں وہ لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی، کچھ عرصہ لی اس کے بعد دوائی چھوڑ دی، اور پھر نیکسٹ ٹائم وہ آتے ہیں جب ان کو خلا نہ کرے فالج ہو چکا ہوتا ہے یا دماغ میں جو ہے وہ بلیڈنگ ہو گئی ہے اور اب آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو اس لیے جو ہے ریگولرلی دوائیاں لینا بہت ضروری ہے. اور دل کے حوالے سے میں جو ایک چیز کہوں گا
ہم سب جو ہے زندگی میں بہت زیادہ بزی ہو گئے ہیں، اپنے کاروبار میں، اپنے دوسری مصروفیات اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کوئی اپنے لیے اسپیئر کرنے کا. اور اپنے لیے اسپیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ٹائم، میں کہتا ہوں میرے پاس مریض آتے ہیں، میں کہتا ہوں ایکسرسائز کیا کریں، واک کریں. ڈاکٹر صاحب صبح جاتے ہیں، رات کو کام سے واپس آتے ہیں، ہم کیا کریں، کب کریں؟ یہ اپنے لیے آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، جیسے فائنینشیل انویسٹمنٹ کرتے ہیں، آپ نے اپنی ہیلتھ پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے. صحیح. اور ٹائم نکلتا نہیں ہے، نکالنا پڑتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے نا. اگر آپ یہ کہیں گے کہ نکلے گا تو جاؤں گا، پھر وقت آئے گا پھر جاؤں گا، اور اکثر لوگ پہلے کہو تو کہتے ہیں نہیں ہے، لیکن جب ایک دفعہ ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کے بعد ٹائم بھی نکل جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، بٹ اٹس آلریڈی ڈیمیج از ڈن. صحیح. سو پریونٹ کرنے کے دیکھیں واکنگ جو ہے نا، برسک واک، اگر آپ ہفتے میں 5 دن 30 سے 45 منٹس واک، برسک واک کرتے ہیں، 40% آپ کے ہارٹ ڈیزیز کا رسک کم ہو جاتا ہے. کیونکہ کوئی دوائی نہیں کر سکتی ہے، کوئی انٹروینشن نہیں کر سکتی، سمپل چیز ہے. ٹائم کس طرح نکلے گا؟ بھائی ٹھیک ہے، آپ سیپریٹ ٹائم نہیں نکال سکتے. میں اکثر بار بار یہ کہتا رہتا ہوں لوگوں کو کہ آپ جیسے سیڑھیاں استعمال کریں، کام پہ آتے ہیں تو سیڑھیوں کا استعمال کریں. اگر آپ بس پہ آ رہے ہیں، ایک سٹاپ پیچھے اتر جائیں یا اگلے سٹاپ پہ جا کے بس پہ بیٹھ جائیں. اگر آپ گاڑی پہ ہیں، گاڑی تھوڑی دور پارک کر لیں. لنچ بریک پہ آپ کو لنچ کے بعد جو ٹائم بچ گیا آپ آفس کے ارد چکر لگا لیں، تو کچھ نہ کچھ آپ نکال سکتے ہیں. وہ where there is a will there is a way، تو آپ کو کرنا پڑے گا. ہم لوگوں نے، میرے پاس، اب میں بھی صبح یہاں 7 بجے آتا ہوں، 6 بجے آتا ہوں، رات کے 9 بج جاتے ہیں، بٹ ہم نے ایک گروپ بنایا، وی گو ان دا مارننگ، 6 بجے ہم سائیکلنگ پہ جاتے ہیں. میک شور کرتے ہیں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہو جائے. شام کو بھی ٹرائی کہ جی لیٹ نائٹ جو ہے ایٹ لیسٹ ہفتے میں ڈیلی نہیں 2-3 دفعہ ایکسرسائز ہو جائے. تو ٹائم آپ کو نکالنا پڑے گا. اپنے لیے انویسٹمنٹ کریں، اپنے لیے ٹائم نکالیں. نہیں نکالیں گے تو مطلب اس کے بعد آخر میں آپ ہی محتاج ہوں گے اور آپ کے لیے مسئلہ بنے گا. صحیح. تو یہ بہت ضروری ہے. میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را اپنی ہیلتھ کے اوپر انویسٹ کیجئے، تاکہ آگے کی زندگی جو ہے آپ کے لیے بھی آسان ہوگی، آپ کی فیملی کے لیے بھی آسان ہوگی. صحیح. جنہوں نے آپ کا خیال رکھنا، اللہ نہ کرے آپ فالج ہو گئے، آپ بستر پہ پڑ گئے، آپ کے لیے تو ہے یہ مسئلہ، باقی فیملی کے لیے بھی ساری زندگی کے لیے مسئلہ بن گیا. بالکل. تو یہ چیزیں جو ہے وہ بہت ضروری ہیں. ریگولر ایکسرسائز کریں، ڈائٹ کا خیال رکھیں، کھانے پینے میں احتیاط کریں، دوائیاں جو ڈاکٹر نے پرسکرائب کی ہیں وہ ریگولرلی لیں، بلڈ پریشر اپنا چیک کرائیں، کولیسٹرول شوگر ہے تو خالی دوائی لینا کافی نہیں ہے، کنٹرول کرنا بھی ضروری ہے. بلڈ پریشر کی اگر دوائی لیا دیکھیں اس سے کنٹرول ہوا ہے یا نہیں ہوا. یہ نہیں کہ ایک دوا ڈاکٹر نے دے دی تو بس اسی پہ چلتا رہے گا، ایسا نہیں ہوا. آپ کو ریگولر فالو اپ کی ضرورت ہے، ریگولر دوائیاں لینے کی ضرورت ہے، ریگولر چیک اپ کرانے کی ضرورت ہے، تاکہ ان موذی امراض سے جو ہے وہ بچا جا سکے. خاص طور پہ آپ مجھے بتائیں، جو خواتین ہیں گھروں میں، وہ اپنے بلڈ پریشر کا خاص طور پہ خیال نہیں رکھتی، وہ یا کھانے پکانے میں مصروف ہوتی ہیں یا وہ توجہ نہیں دیتی. ہم نے دیکھا ہے کہ وہ دل کے امراض کا زیادہ باعث بن رہی ہیں، ان کو ہائی بلڈ پریشر کا مرض زیادہ ہو رہا ہے. تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ان کو اپنا بلڈ پریشر کس طرح مینٹین کرنا چاہیے؟ اور اچھا مجھے بتائیں اس کی علامات کیا ہوتی ہیں خاص طور پر بلڈ پریشر کی؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا بلڈ پریشر کو ہم کہتے ہیں سائلنٹ کلر. علامات کوئی نہیں ہوتی ہیں، اور علامات جب ہوتی ہیں اس وقت دیر ہو چکی ہوتی ہے. اور علامات نہیں ہوتی بلکہ وہ ڈیمیج ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے. گردے فیل ہونا، میں نے پہلے بات کی، دماغ میں فالج ہونا، ہارٹ اٹیک ہونا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. تو اس سے پہلے علامات کوئی بھی نہیں ہوتی بلڈ پریشر کی. اکثر لوگوں کو ایک کمپلین سر درد کی ہوتی ہے. بلڈ پریشر کی وجہ سے سر میں درد نہیں ہوتا، سر درد کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. تو سر درد کے وقت تو بالکل بلڈ پریشر چیک نہ کریں، اور اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں. ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ ہے کہ جو بلڈ پریشر کا مسئلہ ایسا ہے کہ میں نے کہا نا کہ یہ جسم کے ہر حصے پہ افیکٹ کرتا ہے. تو جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے جس پہ جو ہے وہ بلڈ پریشر کے جو ہے وہ اثرات نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہے نا وہ بلڈ پریشر کی دوا کو باقاعدگی سے لیا جائے، ریگولر چیک اپ کرایا جائے، تاکہ یہ اس کے نقصانات سے جو ہے وہ بچا جا سکے. اچھا خاص طور پہ ہم خواتین کی بات کریں گے. خواتین کے حوالے سے دیکھیں اکثر یہ سمجھا جاتا تھا پہلے بھی کہ شاید خواتین میں دل کے امراض یا یہ سارے پرابلم جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو مردوں کے. یہ حقیقت ہے کہ خواتین کو عام طور پہ 8 سے 10 سال کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ ان میں دل کے امراض تھوڑے سے لیٹ ایج میں شروع ہوتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان میں نہیں ہوتے، ان میں بھی ہوتے ہیں. بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے، شوگر بھی ہے، کولیسٹرول بھی ہے، اور دل کے امراض بھی ہیں جس میں دل کا دورہ پڑنا یا ہارٹ اٹیک ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہے ان میں بھی ہوتی ہیں. اور لیکن ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ خواتین میں سم ٹائم ایسا ہے کہ وہ ٹپیکل سمٹم جس طرح کے مردوں میں ہوتے ہیں، سینے میں درد ہونا، بھاری پن، بوجھ، وہ نہیں بھی ہوتے. ٹھیک ہے نا.
کبھی وہ صرف سانس پھول رہا ہے, تھکن ہو رہی ہے, یا اوور آل جو ہے وہ کام نہیں کر پا رہی, تو وہ سمٹمز ان کو ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہ ہو, تو ان کو بھی پرابلم ہوتا ہے, دل کا بھی اور یہ بلڈ پریشر اور ہر چیز کا ہوتا ہے, اور ان کو بھی اسی طرح جو ہے وہ دوائیاں ریگولر لینے کی ضرورت ہے اور اپنا علاج کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اس سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ عورتوں میں جو ہے وہ دل کے امراض ہوتے ہی نہیں ہیں اور ان کو اتنا زیادہ جو ہے نا وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں تو خیر ینگر ایج میں ہو رہے ہیں اور ڈیفینیٹلی ہو رہے ہیں. کافی ہائی انسیڈنس ہے دل کے امراض کا, اور بلڈ پریشر کا بھی, اور شوگر تو ڈیفینیٹلی خواتین میں بھی کافی ہائی ہوتی ہے. صحیح. سر ڈائبٹک پیشنٹ میں آپ کیا کہیں گے, ڈائبٹک پیشنٹ میں کتنا رسک ہے ہارٹ ڈیزیز ہونے کا خاص طور پہ؟ دیکھیے ڈائبٹیز میں تو سب سے زیادہ رسک جو ہائی ہے نا وہ ڈائبٹیز کا ہے. اور ڈائبٹیز میں جو ہے ہم ایکچولی اگر کسی کو ڈائبٹیز ہوتی ہے نا تو ہم اس کو کہتے ہیں ہارٹ ڈیزیز ایکویولنٹ, کہ اگر ڈائبٹیز ہوگی تو اس کا مطلب ہارٹ ڈیزیز تو ایونچولی ہوگی. اور سب سے بڑا اگین المیہ یہ ہے کہ دل کے مریضوں ڈائبٹیز میں جب دل کا مرض ہوتا ہے, دل کی خون کی شریان میں پرابلم آتا ہے, تو کسی ایک جگہ پہ بلاکیج نہیں ہوتی, وہ پوری کی پوری خون کی نالی جو ہے نا وہ بلاک ہو کے سکڑ جاتی ہے. اور لاٹ آف ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ نہ تو ہم اینجیوپلاسٹی کر سکتے ہیں, نہ ہی ہم سرجری کر سکتے ہیں, اور وہ دوائیوں سے بھی کام نہیں چلتا, اسپیشلی اگر آپ کی ڈائبٹیز کنٹرول میں نہ ہو. اور اسی طرح سے ڈائبٹیز جو ہے وہ آنکھوں پہ اثر انداز ہوتی ہے, گردوں پہ ہوتی ہے, دماغ پہ ہوتی ہے, ہر جگہ پہ ہوتی ہے. اور وہی بات ہے کہ اکثر لوگوں کو تکلیف کوئی نہیں ہوتی, علامات کوئی نہیں ہوتی. جب علامات ہوتی ہیں, چاہے وہ آنکھوں کی بنائی جائے یا گردے فیل ہو یا دل کا دورہ پڑے, اس وقت تک دیر ہو چکی ہوتی ہے. صحیح. سر اسی طرح آپ ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں بتائیں کہ ان کو کتنا اس چیز کا رسک ہوتا ہے؟ دیکھیں جب ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر دونوں ایک اور ایک دو نہیں, ایک اور ایک 11 ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اگر کسی کو یہ دونوں چیزیں ہیں تو رسک ڈبل نہیں بلکہ کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے. مطلب خاص کر دل کے امراض ہونے کا, چاہے وہ دل کی خون کی شریانوں میں بلاکیج کا لے لیں یا پھیپھڑوں میں پانی جمع ہونے جسے ہارٹ فیلر کہتے ہیں, اس کا رسک بھی کافی بڑھ جاتا ہے. فالج کا رسک بہت بڑھ جاتا ہے, گردے فیل ہونے کا رسک بہت بڑھ جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا بہت خطرناک ہیں اوور آل جسم کے یہ تمام اہم اعضاء کے لیے. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ڈائبٹیز کا شکار ہو گیا ہے تو اس کو اپنے بلڈ پریشر پہ بھی نظر رکھنی چاہیے, اس کو اپنے کولیسٹرول پہ بھی نظر رکھنی چاہیے, اور خاص طور پہ اس کو چیک اپ کرواتے رہنا چاہیے کہ وہ دل کے امراض کا تو کوئی شکار نہیں ہو رہا. بالکل, بہت اگریسولی ضرورت ہے. اگر ڈائبٹیز کا ہے نا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کا بلڈ پریشر نارمل سے بھی کم ہو. میں نے کہا نا کہ اگر ڈائبٹیز کے ساتھ بلڈ پریشر بھی ہے تو وہ رسک جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اس طرح اگر کولیسٹرول بھی ہے تو وہ 3 گنا نہیں بلکہ کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا. تو اگر کسی کو ایک چیز ڈائگنوز ہوتی ہے تو یہ ضروری ہے کہ باقی چیزیں بھی اپنی چیک کرائیں, اور ہارٹ کا بھی چیک کرائیں. اگر کسی کو یہ تمام رسک فیکٹرز ہیں تو ہارٹ کا چیک اپ بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ دل کی خون کی شریانوں میں وہ بلاکیج بلڈ اپ ہوتی رہتی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور شوگر کے مریضوں میں, ڈائبٹیز کے مریضوں میں اکثر سینے میں درد بھی نہیں ہوتا. ان کا جو ہے نا بیسیکلی اگر کوئی مجھے کہتا ہے نا شوگر کا مریض کہ میں چلتا ہوں تو سانس پھول جاتا ہے, میں رکتا ہوں تو آرام ہو جاتا ہے, تو مجھے یہی ہوتا ہے کہ موسٹ لائکلی ان کی دل کی خون کی شریانوں میں بلاکیج آ گئی ہے, دل کو خون پورا نہیں مل رہا, اس لیے ان کا سانس پھول رہا ہے, بجائے اس کے کہ ان کو درد ٹپیکل جو ہونا چاہیے وہ. صحیح. سر سیڑھیاں چڑھنے میں بھی دل کے مریضوں کو ہوتا ہے؟ دیکھیں ایگزرشن کوئی بھی چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے میکینزم ایسا بنایا ہوا ہے کہ دل کی خون کی شریانیں اگر 80-90% بھی بلاک ہو جاتی ہے, اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا تو آپ کے دل کو وہ جو خون مل رہا ہے 10-20% وہ کافی ہے. لیکن جب آپ ایگزرٹ کرتے ہیں تو وہ 10-20% کافی نہیں ہوتا, آپ کو تکلیف ہونے لگتی ہے. اب وہ ایگزرٹ چاہے آپ سیڑھیاں چڑھ کے کریں یا بھاگ کے کریں یا آپ کو وزن اٹھا کے کریں, تو میں بار بار یہ کہوں گا کہ اگر ایگزرشن میں آپ کو پرابلم ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو ہارٹ کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے اور چیک اپ کرانے کی ضرورت ہے. صحیح. اگر وہ حرکت کر رہا ہے, مطلب کوئی کھانا بنا رہا ہے یا کوئی بھی کام کر رہا ہے, تو اور اس کو اگر سینے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے تو کیا ڈائبٹک پیشنٹ کو سینے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ اکثر لوگوں کو نہیں بھی ہوتی, وہی میں نے کہا کہ سانس پھولنے لگتا ہے. ٹھیک ہے, کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ جی میں نہانے کے بعد مجھے جو ہے سینے میں درد ہونے لگتا ہے, یا نہانے سے میرا سانس بہت زیادہ پھول جاتا ہے, وہ بھی ہارٹ کا پرابلم ہوگا, کیونکہ ایگزرشن پہ ہوگا نا, نہانا بھی ایک ایگزرشن سمجھا جاتا ہے, تو اس سے اگر ہو رہا ہے تو دیٹ مینس کہ یہ ہارٹ کا ہو سکتا ہے. صحیح. اور اگر نوجوانوں میں ڈائبٹک پیشنٹ نہیں ہے اور اگر ان میں یہ سمٹمس آئیں پھر ان کو بھی چیک اپ کرانے کی ضرورت ہے. ہارٹ کے علاوہ بھی پرابلم ہو سکتے ہیں, وہ بھی چیزیں چیک کرانے کی ضرورت ہے. لیکن دیکھیں کوئی بھی سمٹم آ رہا ہے, سانس پھول رہا ہے, سینے میں درد ہو رہا ہے, تو چیک اپ ضرور کرائیں. ہمارے یہاں جیسے میں نے کہا کہ ینگ لوگوں میں بھی ہارٹ کا پرابلم ہوتا ہے, اسپیشلی اگر اسموکنگ کر رہے ہیں, تو وہ تو اسموکنگ تو میں بار بار یہ کہتا ہوں ایسی چیز میں آپ پیسے دے کے اپنے لیے بیماری خرید رہے ہیں. صحیح. سر اسموکنگ کے علاوہ جو شیشہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے نوجوانوں میں,
اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, کتنا نقصان دہ؟ شیشہ بھی اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا اسموکنگ ہے. تو شیشہ پینا بھی ڈیفینیٹلی ہر جسم کے حصے پہ افیکٹ کر سکتا ہے. سر فاسٹ فوڈ کے حوالے سے کیا میسج دیں گے جو لوگ بہت زیادہ تعداد میں استعمال کریں؟ دیکھیں فاسٹ فوڈ میں اگین بہت ہائی کیلری فوڈ ہے یہ, اور یہ obviously موٹاپے کا اضافہ کرتی ہے. موٹاپے میں اضافہ ہوگا تو شوگر آپ کی بڑھے گی, کولیسٹرول بڑھے گا, بلڈ پریشر بڑھے گا, اور یہ تمام رسک فیکٹر جو ہے ایونچولی ہارٹ, برین, ہر جگہ پہ افیکٹ کریں گے. تو میں اپنے مریضوں کو کہتا ہوں کبھی کبھار کی حد تک ٹھیک ہے سب کچھ لے سکتے ہیں, بٹ روٹین نہیں ہونا چاہیے کہ ایوری ڈے فاسٹ فوڈ آرڈر ہو رہا ہے. آج کل بچوں کے لیے بہت آسان ہو گیا, فون اٹھائیں آرڈر کر دیں اور وہ رات کے 12-1 بجے جو ہے وہ آ رہے ہیں ایسے ایسے کھانے, اور پھر کھا کے بعد اس کے بعد سو جاتے ہیں. ایکٹیویٹی کو ہے نہیں ہے. صحیح. اور رات کی نیند کے حوالے سے سر کیا کہیں گے آپ, کیا کتنی اہم ہے خاص طور پہ؟ نیند تو ڈیفینیٹلی بہت اہم ہے, یہ تو ہر کوئی کہتا ہے, اور یہ 6 to 8 hours ہم کہتے ہیں کہ جی نیند ہونی چاہیے سب میں. آپ کو وہی واحد ٹائم ہے جب آپ کا دماغ ریلیکس کرتا ہے اور آپ جو ہے بیسیکلی اوور آل آپ کی باڈی ریلیکس کرتی ہے. اگر وہ نہیں ریلیکس ہوگی اور پورے دن میں بھی آپ کام کرتے ہیں کہ رات کو بھی پراپرلی نہیں سو سکیں گے, تو ڈیفینیٹلی جسم کے ہر حصے پہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے اور وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. صحیح. سر بس آخر میں ایک اچھا سا میسج دے دیں کہ لوگوں کو خاص طور پہ ذیابیطیز, کولیسٹرول اور ہائی بلڈ پریشر اور دل کے امراض سے کس طرح بچا جائے. واحد طریقہ بچنے کا یہ ہے کہ جو میں نے پہلے بھی کہا, اپنے اوپر انویسٹ کریں. انویسٹ کس طرح کریں؟ ایکسرسائز کریں, کھانے کی احتیاط کریں, دوائیاں باقاعدگی سے لیں, اور یہ ریگولرلی اپنے ڈاکٹر کو چیک کرا کے میک شیور کریں کہ یہ چیزیں کنٹرول میں ہیں. بلڈ پریشر جو ہے آپ کا 120, 130, 80 سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. شوگر آپ کی فاسٹنگ میں 100 کے ارد گرد ہونی چاہیے. کولیسٹرول کے سیورل ڈفرینٹ نمبرز ہیں وہ آپ کے ہونے چاہیے. اور کھانے پینے میں احتیاط بہت ضروری ہے, اور ٹائم آپ کو ملے گا نہیں, نکالنا پڑے گا اپنے لیے, اور وہ ضرور نکالیں. ریگولر ایکسرسائز کریں اور خوش رہیں. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا, اور اسی طرح ہم آپ کے ساتھ آگاہی کے مزید پروگرامز کریں گے. ناظرین, جیسے ڈاکٹر بشیر نے ہمیں بتایا کہ زندگی میں ٹائم نکالنے کی ضرورت ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اور ہم بہت مصروف ہیں. ٹائم اگر آپ کو اس وقت ملے گا کہ جب آپ کی زندگی میں کوئی مرض ایسا لاحق ہو جائے گا, جب آپ کو ساری زندگی ادویات کھانی پڑیں گی, یا آپ بار بار اسپتال آپ کو جانا پڑے گا ایمرجنسی میں, کہ یہ صورتحال ہو جائے گی کہ آپ معاشی طور پر, اب ظاہر پتہ ہے آپ کو نوکری بھی چھوڑنی پڑے گی, یا آپ کو بہت زیادہ نوکری سے چھٹیاں بھی کرنی پڑیں گی. معاشی طور پر بھی آپ ظاہر پتہ ہے ادویات کوئی سستی تو نہیں ہے, یا علاج سستا نہیں ہے, لیکن اگر آپ اپنے لیے آدھا گھنٹہ نکالیں گے اور واک کریں گے یا آپ ایکسرسائز کریں گے تو آپ ان امراض سے بچ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ آگاہی کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.